तंजीम नेशनल विजिटेड ऑफ इंडिया SIO आप रह चुके हैं। फिलहाल आप भुवनेश्वरा जमात इस्लामी महाराष्ट्र है। आपके खिताब का उन्वान है कुंतुम खैर उम्मर। मैं मोहतरम अजहरुद्दीन साहब को अल्लामा इकबाल के अशार से आवाज़ देता हूँ कि खिताब फरमाएं। जिसमें ना हो इनकलाब मौत है वो जिंदगी, जिसमें ना हो इनकलाब मौत है वो जिंदगी, रूहे उमम की हयात कश्मकश इनकलाब, सूरत शमशीर है दस्ते कज़ा में वो कौम करती है जो हर ज़मा अपने अमल का हिसाब। लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम वल मौलाल करीम। काबिल क़द्र बुज़ुर्गान इकराम और नौजवान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र एहसान है कि इस माह मुबारक को उसने हमको नसीब फरमाया और ये सआदत भी बख्शी कि इस माह मुबारक की मुबारक रात की तलाश के लिए, जिसको हम लैलतुल क़द्र कहते हैं, उस इंसान को बेशुमार नेमतें मिली हैं। इतनी मिली हैं कि वो उसका शुमार गिनना चाहे तो गिन नहीं सकता है, काउंटलेस। लेकिन इन सारी नेमतों में जो सबसे बड़ी नेमत है वो नेमत इस्लाम की है। इस नेमत इस्लाम से सरफराज करके अल्लाह ने हमको जिस उम्मत से मुंसलिक किया है उसको हम उम्मत मुस्लिमा कहते हैं। और ये उम्मत रिवायती उम्मतों की तरह, रिवायती कौमों की तरह कोई आम कौम और कोई आम ग्रोह नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने हमको एक तरह से ताजपोशी करके, जैसे ताजपोशी होती है तो ताजपोशी करके और खैर उम्मत का लक़ब देकर सबसे ऊंची मसनद पर बिठा दिया है। हमारी सुप्रीमेसी को दुनिया की तमाम अक़वाम पर वाज़ेह कर दिया है। आजकल मुख्तलिफ़ किस्म के अलक़ाब दिए जाते हैं और बाज़ अलक़ाब जो होते हैं वो सेलिब्रिटीज़ के लिए, मशहूर हस्तियों के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का ख़िताब दिया जाता है। तो उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है, हमेशा हमेशा के लिए, ता क़यामत उसको दुनिया की तमाम अक़वाम पर अफजल करार देकर खैर उम्मत का लक़ब उसको अता किया है। और खैर उम्मत का लक़ब देकर उसकी ताजपोशी करके उसको सबसे ऊंची मसनद पर बिठा दिया है। लेकिन ज़ाहिर है कि जब किसी की ज़िम्मेदारी बड़ी होती है तो उसके तकाज़े भी बड़े हो जाते हैं। सिर्फ ताज पहनकर दुनिया को कोई बादशाह बैठा नहीं रहता है, बल्कि उसको कुछ ज़िम्मेदारियों के साथ एक सल्तनत फ़राहम की जाती है। बहैसियत उम्मत मुस्लिमा, बहैसियत खैर उम्मत क्या हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, इसकी तस्कीर होती रहती है, होती रहनी चाहिए। सामईन इकराम, खैर उम्मत क्या है इस पर इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इस खैर उम्मत की इस वक्त हैसियत क्या है ये हम सब के सामने सर की आँखों के साथ वाज़ेह। हम देख रहे हैं कि वो उम्मत जिसको खैर उम्मत बनाया गया था, आज वो ज़िल्लत और महकूमी के एक दौर से गुज़र रही है और परेशानियों का, तकालीफ़ का, आज़माइशों का, मुसीबतों का, चैलेंजेस का एक लामुतनाही सिलसिला बज़ाहिर महसूस होता है। मीडिया और मीडिया के साथ जितनी ताकतें हैं वो सब इस बात पर तुली हुई हैं कि इस उम्मत को दिन ब दिन कमज़ोर से कमज़ोर, महकूम से महकूम और पसमानदा से पसमानदा ज़ाहिर किया जाए। इस कैफियत के वजूद से इनकार भी नहीं है, लेकिन ये वजाहत ज़रूरी है कि उम्मत मुस्लिमा अपनी इस कैफियत से तारीख़ में पहली बार नहीं गुज़र रही है, बारहा गुज़री है और इससे ज़्यादा शदीद क्राइसिस के साथ गुज़री है। बहुत पीछे ना जाए, मैं सिर्फ 1990 के मशहूर मुफक्किर डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया साहब की
ایک کتاب کا جو انہوں نے 1990 میں لکھی تھی اس کا حوالہ آپ کے سامنے دوں، جس میں انہوں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ہندوستان میں آزادی کے بعد سے اب تک 10,000 فسادات ہو چکے ہیں۔ یہ بات میں پچھلی 2 میقاتوں کی برسر اقتدار پارٹی کے دور کی نہیں کر رہا ہوں، اس سے پہلے، بہت پہلے 1990 کی، جس وقت ہمارے بہت سارے نوجوانوں کی شاید پیدائش بھی نہیں ہوئی ہوگی، اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہندوستان میں اب تک 10,000 فسادات ہو چکے ہیں، اور ان میں سے بیشتر فسادات کی زد میں امت مسلمہ آئی۔ 1990 کی یہ بات۔ 1952 میں قائد جماعت اسلامی، سابق امیر جماعت اسلامی مولانا ابوالعز اصلاحی صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی، خطاب فرمایا تو جو بعد میں کتابی شکل میں شائع ہوا۔ اس میں یہ بات انہوں نے ارشاد فرمائی تھی کہ ہندوستانی مسلمان آزمائشوں کے سخت ترین دور سے گزر رہے ہیں، اور بہت ساری اس کی علامتیں، نشانیاں اس وقت کے حالات کے مطابق انہوں نے بیان کی تھی۔ تو بات 2024 کی ہو یا 1990 کی ہو یا 1952 کی ہو یا اور اس سے پہلے، آزادی سے پہلے ہندوستان کی یا پوری دنیا میں ہونے والے انسانی تاریخ کے مختلف ادوار کی ہو، یہ امت آزمائشوں کی گود ہی میں پل کر بڑی ہوئی ہے، اور اس کے خمیر میں شاید یہ بات ہے کہ یہ آزمائشوں ہی میں پلتی ہے۔ باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ کوئی اور امت ہوتی، کوئی اور قوم ہوتی تو جتنی تکالیف، جتنے مصائب، جتنے چیلنجز اس امت پر آئیں، جتنے کرائسس سے یہ امت گزری، یقین مانیے امت مسلمہ کے ایک اللہ پر ایمان رکھنے والی امت کے سوا کوئی اور امت ہوتی تو کب کی فنا ہو چکی ہوتی۔ صرف امت مسلمہ کا حوصلہ تھا کہ اس نے انتہائی حوصلوں کے ساتھ، دیدہ دلیری کے ساتھ، پامردی اور استقامت کے ساتھ اپنے وجود کو باقی رکھا ہے، اپنی ایمانی شناخت کو باقی رکھنے کی مستقل اور مختلف کوششیں کی، بے عملی کے ساتھ ہی صحیح، کم عملی کے ساتھ ہی صحیح، لیکن اس نے اپنے وجود کو باقی رکھا ہے۔ تو اس امت کی یہ تاریخ ہے کہ اس نے ہمیشہ ظلم کا مقابلہ کیا ہے، اور مایوسی کے ساتھ وہ ہمیشہ اٹھی، اور اس لیے اٹھی ہے کہ ان کے رب نے، ان کے رسول نے ان کی پرورش، ان کی تربیت اس انداز سے کی ہے کہ وہ ان حالات کا پامردی سے مقابلہ کر سکیں۔ وہ ہمیشہ زبان حال سے کہتے رہے کہ ہم جھکیں گے نہیں، ہم کمزور نہیں پڑیں گے، ہم پست ہمت نہیں ہوں گے، ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے، مر جائیں گے لیکن مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، ایسا نہ کریں گے، کبھی ایسا نہ کریں گے۔ تو ہم اپنے زبان حال سے اس بات کا ثبوت دیتے رہیں۔ ہم کو ہماری کتاب نے، قرآن مجید نے یہ بات بتائی ہے کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، تنگی کے ساتھ فراخی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ فراخی ہے۔ ہر نازک دور کے ساتھ ایک فراخی کا دور ہے، ہر ناکامی کے ساتھ ایک کامیابی کا دور ہے، ہر چیلنجز کے ساتھ، چیلنجز والی سچویشن کے ساتھ اپرچونٹیز کا اور مواقع کا ایک سمندر ہے۔ یہ بات، یہ احساس، تقویت کا یہ احساس، قوت کا، اعتماد کا، امید کا یہ احساس ہم کو ہماری کتاب دلاتی ہے۔ ہم کو وہ کتاب جو آج شب قدر میں نازل ہوئی تھی، جو صرف کتاب تلاوت نہیں، کتاب ہدایت بھی ہے، کتاب انقلاب ہے، وہ کتاب ہم کو مختلف تصویریں پیش کرتی ہے کہ مختلف ادوار میں کیسے ناکامی کے باوجود، بظاہر ناکامی کے باوجود، بظاہر مایوسی کے حالات کے باوجود کامیابی کے دروازے کھلے، بلکہ ناکامیوں ہی سے کامیابی کے دروازے کھلے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ کہ ایک اندھے کنویں میں وہ گر جاتے ہیں، اس اندھے کنویں میں جس سے نکلنے کی بظاہر کوئی سبیل نہیں تھی، وہ اندھا کنواں سیدنا یوسف علیہ السلام کا قرآن کہتا ہے کہ ان کے پستی کا، ان کے
فنا ہو جانے کا، ان کے ناکام ہو جانے کا، ان کے وجود کے ختم ہو جانے کا ذریعہ نہیں بنا، وہی کنواں ان کے عروج کا زینہ بنا، وہ اس کنویں میں نہ گرتے تو مصر کے بادشاہ کے دربار کے پاس نہ پہنچتے، وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہ جاتے۔ دنیا سمجھتی ہے کہ کنویں میں گرنا اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا کمزوری ہے، ناکامی ہے، پستی ہے، لیکن قرآن بتاتا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے کنواں اور جیل کی سلاخیں وہی کامیابی کے زینے ثابت ہوئی۔ انہی کامیابی کے زینوں کو انہی زینوں سے گزر کر وہ کامیابی کے زینے چڑھتے گئے اور مصر کے بادشاہت کے مقام تک پہنچے، شاہی خزانے ان کی خدمت میں آئے۔ تو یہ ناکامیاں، عارضی ناکامیاں، جن کو ہم اپنی محدود نظر سے پریشانیاں سمجھتے ہیں، آزمائشی حالات سمجھتے ہیں، وہی بظاہر ناکامیاں اور چیلنجنگ سچویشن وہ ہمارے آگے بڑھنے کا راستہ ثابت ہوتی ہیں۔ قرآن مجید سورہ یوسف میں اسی سورہ یوسف میں قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک بات تم کو ناگوار ہو لیکن اللہ کو وہ بات پسند ہو سکتا ہے کہ تم کو یہ سارے مسائل، پریشانیاں یہ ناگوار گزر رہے ہوں لیکن اللہ کو پسند ہوں، اس کی مشیت کے تحت۔ کیونکہ وہ اپنی غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے۔ یہ دین اس کی مشیت کے تحت غالب ہونا چاہتا ہے، تو وہ اپنی غیر محسوس تدبیروں سے جو بظاہر ہم کو نظر نہیں آتی، ہماری کھلی آنکھوں سے اور ہماری موٹی عقل سے جو ہم کو نظر نہیں آتی، وہی غیر محسوس تدبیروں سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، غلبے کا سامان کرتا ہے۔ وہ جاننے والا ہے، وہ سننے والا ہے۔ تو قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ان حالات سے ہم پریشان نہ ہوں۔ یہ تو اصل میں باطل کی کسمساہٹ ہے، یہ جو پورے آزمائشی حالات ہیں۔ باطل کی کمزوری یہ ہے کہ جب وہ علم کے میدان میں ہار جاتا ہے، جب وہ دلائل کے میدان میں شکست کھا جاتا ہے، جب اس کو اپنے عروج کا کوئی لاجیکل وے نظر نہیں آتا، کوئی عقلی راستہ نظر نہیں آتا، تو پھر وہ کسمسانے لگتا ہے اور ہڑبڑاہٹ میں، بوکھلاہٹ میں وہ ان راستوں کو اختیار کرتا ہے جو عقل کے خلاف ہوتی ہیں، جس میں قوت کا استعمال کیا جاتا ہے، جس میں بزور اپنے نظریے کو غالب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ باطل کی کمزوری ہے۔ ٹھیک اسی طرح جیسے کوئی دو انسان ہوں اور زبانی گفتگو کر رہے ہیں، اور جب سامنے والا بالکل بے دست و پا ہو جائے، اس کے پاس کوئی عقلی دلیل باقی نہ رہے، تو وہ سامنے والے کا ہاتھ پکڑ کر اس کو نوچنا، چبانا اور کھانا شروع کر دے، تو وہ جو بوکھلاہٹ ہوتی ہے، وہ بوکھلاہٹ دراصل باطل کی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ علم کے میدان میں، دلائل کے میدان میں، عقل کے میدان میں اس دین کو پسپا کرنا، اس دین کو کمزور ثابت کرنا ممکن نہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ عقل کے ساتھ اسلامی تعلیمات کو کمزور ثابت کیا جائے، تو وہ اپنی قوت کا استعمال کر کے فاشزم کے راستے سے وہ اس دین کو کمزور کرنے کی کوششیں کرتا ہے۔ لیکن ان نازک حالات میں ہم کو ہماری سیرت یہ بھی بتاتی ہے کہ جہاں ان مع العسر یسرا ہے، تنگیوں کے ساتھ فراخی ہے، وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتاتی ہے کہ مومنین کا شیوا یہ ہونا چاہیے، خیر امت کے وابستہ افراد کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ وہ پوری امید، اور امید نہیں، امید سے آگے بڑھ کر یقین رکھیں کہ یہ دین ہمارا دین، یہ پسپا نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر آپ نظر ڈالیں، ایسے نہیں، جس سے بہت شدید حالات تھے، بہت شدید حالات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کی حدود میں آتے ہیں، عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ عثمان بن طلحہ کعبے کا کلید بردار، وہ آپ کو بڑی ڈھٹائی کے ساتھ چابیاں دینے سے انکار کر دیتا ہے۔ دعوت کا ابتدائی دور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرنا چاہتے ہیں، لیکن کفار مکہ، مشرکین مکہ کی ڈھٹائی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم کی حدود میں عبادت بھی نہیں کرنے دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عثمان سے بہت خاموشی کے ساتھ کہتے ہیں کہ عثمان کوئی بات نہیں، ایک وقت آئے گا
ایک وقت آئے گا کہ تم اپنے ہاتھوں سے یہ چابیاں مجھ کو ہینڈ اوور کرو گے. ایک وقت آئے گا کہ تم اپنے ہاتھوں سے آج تم مجھ کو چابیاں دینے سے منع کر رہے ہو، یہ تمہارا زوم ہے، تم کو اپنی طاقت کا غرور ہے. اسلام غالب ہوگا، اسلام غالب ہوگا، اور ایک وقت آئے گا کہ جیسے آج تم منع کر رہے ہو تم خود آؤ گے اور اپنے ہاتھوں سے چابیاں ہینڈ اوور کرو گے. تاریخ شاہد ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر عثمان آئے اور چابیاں دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نازک حالات میں اسلام کے غلبے کا یقین تھا، امید نہیں، یقین تھا. چشم تصور سے نہیں، ایسا لگتا تھا فزیکل آنکھوں سے وہ اسلام کو غالب ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. کہتے تھے کہ اس کلمے کو مان لو، عرب تمہارے قدموں میں ہوگا، عجم تمہارے پیچھے چلا آئے گا. اس کلمے کو مان لو، آخرت میں تو کامیابی ہوگی، دنیا میں اسلام غالب ہوگا، عرب تمہارے قدموں میں ہوگا، عجم تمہارے پیچھے چلا آئے گا، دین غالب ہوگا. ہجرت کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وطن چھوڑ دیتے ہیں. ظاہری طور پر اگر عام دنیا کی زبان کہیں تو فرار ہو جاتے ہیں، لیکن ان نازک حالات میں جب کہ آپ بحالت مجبوری اپنے وطن کو چھوڑنے پر مجبور ہوتے ہیں، سراقہ آپ کا پیچھا کرتا ہے. تفصیلی واقعہ جس میں جانے کا موقع نہیں، اس واقعے میں آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراقہ سے کہتے ہیں کہ سراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھتا ہوں، سراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھتا ہوں. کسریٰ ایران کے بادشاہ کو کہتے تھے. ایران اس وقت کا ایک سپر پاور تھا، دنیا کے سپر پاور، اس کے بادشاہ، اور بادشاہ کے ہاتھوں کے کنگن سراقہ جیسے معمولی آدمی کے ہاتھوں میں ہوں گے جب وہ اسلام لے آئے گا. کس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی؟ اس وقت نہیں جب کسی جنگ میں جیت چکے ہوں، کسی غزوے میں جیت چکے ہوں، اس وقت جب کہ آپ ہجرت کر رہے تھے، جب آپ کو بحالت مجبوری اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں دوسرے مقام پر پناہ لینی پڑ رہی تھی. اس حالت میں، اس نازک حالات میں، اس سنگین حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ویژن کی کلیئرٹی اور یہ امید افزا مزاج، یہ یقین پر مبنی مزاج موقف کہ اسلام غالب ہوگا، سراقہ تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن ہوں گے، ایران تک ہم پہنچیں گے، ایران کو فتح کریں گے. غزوہ خندق میں خندق کھودی جا رہی ہے، صحابہ کرام خندق کھود رہے ہیں، ایک چٹان آ جاتی ہے اور وہ چٹان ٹوٹتی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کلہاڑی سے ضرب مارتے ہیں اور ضرب مار کر کہتے ہیں کہ میں شام کے محل اس کلہاڑی کی ضرب میں دیکھ رہا ہوں. میں شام کے سرخ محلات، شام سیریا جہاں اس وقت اسلام دور دور تک نہیں پہنچا تھا، شام کے سرخ محلات کو میں اس کلہاڑی کی ضرب میں دیکھ رہا ہوں. حالت یہ ہے کہ دشمن سے بچاؤ کے لیے خندق کھودنی پڑ رہی ہے. ایسی قسم پرسی کا عالم ہے کہ صحابہ کرام کے پیٹوں پر فاقے سے ایک پتھر بندھا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر 2 پتھر بندھے ہیں. ایسی قسم پرسی کا عالم، دفاع کی یہ پوزیشن کی بچانے کے لیے خندق کھودنی پڑ رہی ہے. لیکن ان نازک حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ یقین کی اس کیفیت کو دیکھیے. ہم اپنے نبی سے، اپنے رسول سے جو محبت کرتے ہیں، جو عقیدت رکھتے ہیں، ان کے نام پر، ان کی خاطر جانوں کا نذرانہ پیش کرنا جانتے ہیں. قربان جائیے ان کے ویژن پر اور اس ویژن کو اپنانے کا حوصلہ پیدا کریں. کہ فرماتے ہیں کہ میں اس کلہاڑی کی ضرب میں شام کے سرخ محلات دیکھ رہا ہوں. دوسری کلہاڑی چلتی ہے جو کہتے ہیں کہ میں اس میں فارس کے محلات دیکھ رہا ہوں، یہ رہا مدائن ایران. اور تیسری ضرب چلتی ہے تو کہا کہ اس میں یمن کے محلات دیکھ رہا ہوں، یہ رہا صنع، وہاں کا کیپٹل. تو ایک ضرب چلی تو اس میں شام نظر آیا، دوسری ضرب چلی تو اس میں فارس اور ایران نظر آیا، اور تیسری ضرب میں یمن نظر آیا. یہاں سے وہاں تک اسلام پھیلتا ہوا نظر آیا. کن آپ ہر سچویشن کو دیکھیے، چاہے ہجرت کا موقع ہو، چاہے کعبے کی کلید حاصل کرنے کا زمانہ ہو، چاہے خندق کھودنے کا موقع ہو، ہر حالات آج کے حالات سے 10 نہیں 20 نہیں 50 گنا سنگین.
لیکن ان نازک حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امید نہیں، امید سے آگے بڑھ کر یقین کہ دین غالب ہوگا، دین ہے ہی غالب ہونے کے لیے، ان الباطل کان زہوقا، باطل تو مٹنا ہی ہے، دین کو غالب ہونا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ یقین سے سرشار کیفیت یہ آج کے ہم مسلمانوں کے لیے پہلا سبق ہے کہ جس دین سے ہم محبت کرتے ہیں، جس دین کو ہم ان نازک حالات میں دیکھ کر پریشان اور فکر مند بلکہ مایوس ہو جاتے ہیں، ایک انفینٹی کمپلیکس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو امید نہیں یقین کی کیفیت دلائی کہ دین غالب ہوگا۔ آج ہمارا بھی یہی مزاج بننا چاہیے کہ ہم ان حالات میں یہ یقین رکھیں کہ دین یقیناً غالب ہوگا۔ یہ نازک یہ بادل مایوسی کے چھٹیں گے، مایوسی کے یہ بادل چھٹیں گے اور ایک نئی صبح طلوع اسلام ہوگا ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس بات کو ہم اچھی طرح سے سمجھیں کہ اللہ کا دین انشاءاللہ غالب ہوگا۔ ان حالات میں، نازک حالات میں ہم کو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس موقع پر یہ میری پہلی آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اسلام سے متعلق یہ یقین کامل ہمارے اندر ہو، بہت پختہ یقین ہو کہ اس دین کو پسپا ہونا نہیں۔ اللہ اپنی تدبیروں سے، اپنی مشیت سے، اپنے دستے غیب سے اس کے غلبے کی راہیں ہموار کرے گا۔ لیکن اس کے لیے جو کام ہم کو کرنا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو یہ دین کا غلبہ یوں ہی نہیں ہو جائے گا، ابابیلوں کا کوئی لشکر آ جائے گا، ہاتھیوں کی کوئی فوج آ جائے گی اور دین غالب ہو جائے گا۔ دین کو غالب کرنے کے لیے ہم کو بیدار ہونا ہوگا۔ اس وقت تک تبدیل نہیں ہوگی سچویشن جب تک کہ ہم اپنے آپ کو نہ بدلیں۔ ہمارا اپنے آپ کو بدلنے کا تقاضا کیا ہے؟ پہلا تقاضا تو یہی ہے کہ اسلام ہمارا جینا اوڑھنا بن جائے، جینا مرنا اور اوڑھنا بچھونا بن جائے۔ اسلام ہماری رگوں میں پیدا ہو جائے، اسلام ہمارا پارٹ ٹائم جاب اور مشغلہ اور شوق نہ رہے بلکہ وہ ہمارا مقصد حیات بن جائے، ہماری رگوں میں وہ گھومنے لگے، گردش کرنے لگے، جیسے ہمارے جسم کی رگوں میں خون گردش کرتا ہے۔ اسلام اور اسلامی پیغام، اسلام کا غلبہ، اسلامی تعلیمات، اسلامی احکامات وہ ہماری شخصیت پر غالب ہو جائیں، ہمارے حواس پر غالب ہو جائیں، ہمارے شعور اور لاشعور پر غالب ہو جائیں، اسلام پر اسلام کی ہم پر حکمرانی ہو جائے اور اسلام کو غالب کرنا ہماری زندگی کا نصب العین بن جائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، اسی لیے نمازی، دین کی سرفرازی زندگی کا مقصد عین بن جائے۔ اس بات کا تہیہ ہم کریں اور اس بات کا تہیہ کر کے اسلام کے لیے جینے کا، پوری زندگی اسلام کے لیے جینے کا، آدھی زندگی نہیں مکمل زندگی اسلام کے لیے جینے کا مزاج اپنے اندر پیدا کر لیں، پوری یکسوئی کے ساتھ۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ میں نے اپنا رشتہ کاٹ کر ساری چیزوں سے اللہ وحدہ لا شریک کی طرف کر لیا ہے۔ اپنے آپ کو یکسو کر لینا، یہ صرف نماز کی دعا نہیں، یہ پوری زندگی کی دعا ہے کہ ہم اپنا رشتہ کاٹ کر پوری طرح سے اللہ رب العزت کے دین کے لیے اپنے آپ کو یکسو کر لیں۔ کنسنٹریشن، فوکس، مکمل ارتکاز، یکسوئی، ہما تن ہما وقت ہماری یکسوئی ہو جائے کہ ہم اسلام ہی کے لیے جئیں گے اور اسلام ہی کے لیے انشاءاللہ مریں گے۔ اس یکسوئی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں، اس یکسوئی کے ساتھ ہم فیصلہ کریں کہ ہماری زندگیوں میں کسی قسم کی برائی نہیں رہے گی۔ ہم رمضانی مسلمان نہیں بلکہ ربانی مسلمان بنیں گے۔ ہم 1 مہینے کے نہیں بلکہ پورے 12 مہینے کے مسلمان بنیں گے۔ ہم جیسے اپنی زبان کو غیبت سے، چغلی سے، لڑائی سے، جھگڑے سے اس مہینے میں روکتے ہیں، پورے سال اس سے بچنے کا عزم کریں گے۔ ہم جیسے فحاشی سے، دوسری برائیوں سے اپنے آپ کو اس ماہ میں روکے رکھتے ہیں، پورے ماہ روکے رکھیں گے۔ ہم نیکیوں کی طرف ہجرت کریں گے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین ہجرت جانتے ہو کیا ہے؟
صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، تو فرمایا کہ بہترین ہجرت یہ ہے کہ تم برائیوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کرو، برائیوں سے نیکیوں کی طرف۔ ہماری پوری زندگی برائیوں سے پاک ہو جائے، برائیوں سے الرجک ہو جائیں، ہم برائیوں سے الرجک ہو جائیں اور نیکیوں کے شائق شوقین بن جائیں، نیکیاں ہماری زندگی میں آ جائیں، ہمارے گھر اسلام کی گواہی دیں، ہماری تجارت اسلام کی گواہی دے، ہمارے ڈیوٹیز اسلام کی گواہی دے، ہمارا فرینڈ سرکل اسلام کی گواہی دے، ہمارے چوک اسلام کی گواہی دیں، ہماری ٹیچنگ پوری دیانتداری کے ساتھ ہونے لگے۔ ہم ڈاکٹر اگر ہوں تو ہر قسم کی مال پریکٹس سے، ہر قسم کے ایکسپلائٹیشن سے بچتے ہوئے ایک دیانتدار ڈاکٹر کے طور پر اپنی ڈیوٹیز کو انجام دیں۔ ہم اگر انجینئر ہیں تو پورے دیانتداری کے ساتھ سارے مٹیریل کو استعمال کرتے ہوئے ہم انجینئرنگ کے فرائض کو انجام دیں۔ ہم وکیل ہیں تو ہر جھوٹ سے پاک، ہر دغا سے، ہر دھوکے سے، جھوٹ کو سچ ثابت کرنا اور سچ کو جھوٹ ثابت کرنا، اس کلچر سے اوپر اٹھ کر ہم اپنی وکالت کو انجام دیں۔ ہم اگر پولیس میں ہیں تو رشوت کے ہر کلچر سے، ہم اگر بابو ہیں، کلرک ہیں تو ہر قسم کی رشوت سے پاک ہو کر اپنی ڈیوٹیز کو انجام دیں۔ ہم اگر تاجر ہیں تو پوری ایمانداری سے، بغیر کسی ایڈلٹریشن کے، ملاوٹ کے، دھوکے کے، ترازو میں ڈنڈی مارنے کے، ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کی ملاوٹ سے ہماری تجارت پاک ہو جائے۔ ہر جگہ ہم اسلام کے عملی شاہد، نمائندے اور گواہ بن جائیں۔ لوگ ہم کو صرف ہماری داڑھیوں اور ہمارے لباس سے نہ پہچانیں، ہمارے معاملات سے، ہمارے کاروبار سے، ہمارے لین دین سے، ہمارے 24 گھنٹے کے جو افیئرس ہیں اس سے معلوم کر لیں کہ یہ ایک پاکیزہ مسلمان ہے۔ میں ایک جاپانی کا واقعہ پڑھ رہا تھا چند دنوں پہلے، تو اس نے صاف طور پر یہ بات کہی کہ میں ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں سے کاریں نہیں خریدتا ہوں، کاریں نہیں بیچتا ہوں۔ بہت صاف اس نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ میں ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں کا لفظ استعمال کیا کہ ان کو کاریں کبھی نہیں دیتا ہوں، اس لیے کہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے۔ تو جس دین کے ماننے والوں کی یہ امیج بن جائے کہ لوگ ان سے لین دین نہ کریں صرف اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں، وہ دین جس نے یہ تعلیم دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، اس دین کے ماننے والوں کی شناخت یہ بن جائے کہ لوگ ان سے ان کے نام اور ان کے مذہب کی بنیاد پر لین دین کرنے سے کترانے لگیں، اس کو خیر امت کہنے میں شرم آنی چاہیے اور اپنے آپ کو خیر امت کا فرد کہنے میں شرم آنی چاہیے۔ تو ہم ہماری ذات اور ہمارے معمولات، 24 گھنٹے کے معمولات، ہم مسجدوں میں آ کر بھی مسلمان رہیں اور مسجدوں سے باہر جا کر چوک، اپنے ادارے، اپنی دکان، اپنے کاروبار، اپنے گھر اور اپنے فرینڈ سرکل میں بھی مسلمان رہیں، ہم رمضان میں بھی مسلمان رہیں اور رمضان کے بعد بھی مسلمان برقرار رہیں۔ یہ عملی شہادت سب سے پہلی ہماری ذمہ داری ہے۔ دوسری اہم ذمہ داری ہماری یہ، خیر امت کا تقاضا یہ کہ ہم پوری قوت کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسلام کا تعارف اس دنیا کو کرائیں۔ ہم تعمیری امت ہیں، ہم دنیا کو دینے والے ہیں، ہم دنیا کو کنٹریبیوٹ کرنے والے ہیں، اور خدا کی قسم دنیا کو دینے کے لیے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں کہ آپ اسلام کا تحفہ دنیا کو دیں۔ اسلام کا تحفہ سب سے بڑا تحفہ ہے، سارے تحائف اس سے بعد ہیں۔ اسلام کا تحفہ، امن و امان کا تحفہ، انصاف کا تحفہ، قدروں پر مبنی نظام حیات کا تحفہ، پاکیزہ معاشرت کا تحفہ اسلام کی شکل میں آپ دنیا کو دیں۔ آپ دنیا کو اسلام کی طرف بلائیں، ببانگ دوحل بلائیں۔ جو دنیا اسلام کو بوجھ سمجھتی ہے، زحمت سمجھتی ہے،
اسی اسلام کی طرف، اسلام کے نظام رحمت کی طرف پورے اعتماد کے ساتھ آپ دنیا کو بلائیں، اسلام کے ترجمان اور ایمبیسیڈر بن جائیں، اسلام کے داعی اور مبلغ بن جائیں۔ یہی آپ کی شناخت ہے، آپ کی شناخت ہی ہے، میری اور آپ کی، ہم سب کی شناخت ہی ہے کہ ہم اسلام کے ترجمان بنیں۔ ہمارا ہر عمل اسلام کا ترجمان ہے۔ ہم بھیجے گئے ہیں اسلام کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے، انسانوں تک پہنچانے کے لیے۔ ہم اسلام کا صحیح تعارف دنیا کو کرائیں، یہ ہماری اصل ترین ذمہ داری ہے۔ اور ہم میں سے ہر فرد کو اپنی کیپیسٹی میں، اپنے حلقہ اثر میں، اپنے حلقہ تعارف میں اسلام کا یہ پیغام دنیا کے سامنے رکھنا ہے، مستقل رکھنا ہے۔ یقین جانیے آج کے سارے مسائل کا حل یہ ہے کہ ہم اسلام کو اپنے برادران وطن کے سامنے پیش کریں۔ محترم امیر جماعت کہتے ہیں کہ موجودہ سارے پروپیگنڈے کی بنیاد یہ ہے کہ ہمارا لوگوں سے انٹریکشن نہیں ہے۔ مثال یوں دیتے ہیں کہ اگر میرے متعلق یہ خبر عام ہو جائے، میڈیا میں آ جائے کہ میں جھوٹا ہوں، تو میڈیا کی بات پر شاید سارے لوگ یقین کر سکتے ہیں، لیکن وہ پڑوسی جس کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہو، میرا وہ کلاس میٹ جس کے ساتھ میں دن کے 6 گھنٹے 8 گھنٹے گزارتا ہوں، میرا وہ گاہک جس کو میں لین دین کرتا ہوں، اگر میرا انٹریکشن اس سے ہوگا اور ایک بار نہیں 2 بار نہیں ریگولر ہوگا اور پوری دیانتداری کے ساتھ پاکبازی کے ساتھ میں اپنی شخصیت کا تعارف کراؤں گا، اسلام کا تعارف اپنا تعارف کراؤں گا، تو میڈیا ایک بار نہیں 10 بار بھی کہے، قسمیں کھا کر بھی کہے کہ یہ جھوٹا آدمی ہے، تو میرا وہ دوست یقین نہیں کرے گا۔ چاہے دنیا یقین کرے، لیکن وہ دوست یقین نہیں کرے گا جس کے ساتھ میرا انٹریکشن ہے۔ عوام نے اسلام کو میڈیا سے سمجھا ہے، عوام نے اسلام کو فلاں اور فلاں اسلام کے مخالف سے سمجھا ہے، عوام نے اسلام کو مجھ سے اور آپ سے نہیں سمجھا ہے۔ جس دن وہ اسلام کو مجھ سے اور آپ سے سمجھنے لگیں گے اور راست انٹریکشن کے ساتھ سمجھنے لگیں گے، کوئی چیز اسلام کے متعلق وہ مسلیڈنگ نہیں ہو سکتی ہے، پھر کوئی پروپیگنڈا آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ راست انٹریکشن ہوگا۔ ہم پوری قوت کے ساتھ، پورے زور کے ساتھ مستقل اسلام کی ترجمانی لوگوں کے سامنے کریں۔ یقین جانیے محترم بھائیوں، میں بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم اس کام کو ذمہ داری کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے رہیں تو ہمارے میکسیمم مسائل یہاں کے حل ہو جائیں گے، میکسیمم مسائل ہمارے یہاں کے حل ہو جائیں گے۔ ہم اٹھتے بیٹھتے اسلام کے ترجمان بن جائیں، اسلام کے داعی بن جائیں اور اسلام کے علمبردار بن کر، اسلام کے پیغامبر بن کر ایک ایک یہاں کے برادران وطن تک اسلام کا تحفہ امن و انصاف، تحفہ نجات، تحفہ فلاح و کامرانی وہ لوگوں کو دیں۔ یہ ہماری سب سے اہم اور اصل ترین ذمہ داری ہے۔ سابق امیر جماعت مولانا سراج الحسن صاحب کہا کرتے تھے کہ ہم دعوت دیے بغیر خود کو ابو بکر اور عمر کا جانشین سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ابو بکر کے اور عمر کے جانشین، دعوت دیے بغیر، اور دعوت دیے بغیر ان کو ابو لہب کو اور ابو جہل کا جانشین سمجھتے ہیں، خود کو ابو بکر کا اور عمر کا جانشین اور ان کو ابو لہب کا اور ابو جہل کا جانشین سمجھتے ہیں۔ تو ہم دعوت دین کی ذمہ داری کو پوری یکسوئی کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ انجام دیں۔ تیسرا اہم کام جو ہم کو کرنا ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، یہ ملت محض اپنے حقوق کے لیے ہاتھ پھیلانے کے لیے نہیں آئی، خیر امت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ظلم کو ظلم کہیں اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، چاہے وہ مظلوم ہمارا اپنا ہو یا کوئی اور، ہم ظالم کو ظالم کہیں اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، ہم دینے والے بن جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکہ میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ ابو جہل نے میرا قرض لے لیا ہے اور مجھ کو لوٹاتا نہیں۔
چند لوگوں کے پاس آیا وہ مکے کے اوباشوں کے پاس، تو انہوں نے ازراہ مذاق کہا کہ تم کو تمہارا قرض چاہیے نا، جاؤ محمد کے پاس، وہ تم کو تمہارا قرض دے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے اس خیال سے بھیجا تھا کہ جب ابو جہل کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے تو ابو جہل تو مذاق اڑائے گا اور اس طرح خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم مذاق بن جائیں گے، تو انہوں نے ازراہ مذاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس آدمی کو بھیجا۔ وہ آدمی آیا، کافر تھا، اور اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے کو فلاں فلاں لوگوں نے بھیجا ہے اور ابو جہل نے میرا قرض لے لیا ہے، کیا آپ میری مدد کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ تمہارا مسئلہ ہے، مسلمانوں کا مسئلہ تھوڑی، اور ابو جہل کے پاس آنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے، بالکل نہیں کہا۔ اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر ابو جہل کے پاس لے کر گئے، اس کے دروازے پر دستک دی، وہ باہر آیا تو اس سے کہا کہ اس آدمی کا قرض لوٹاؤ۔ روایات میں لکھا ہے کہ ابو جہل کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ اندر گیا اور پوٹلی اٹھا کر لایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آج یہ کردار ظالم کو اس کا مظلوم کو اس کا حق دلانے کا، ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کا کیا امت مسلمہ ادا کری؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم خیر امت ہیں، اس کے تقاضے ہم ادا نہیں کر رہے ہیں۔ سورہ کہف میں ایک تفصیلی واقعہ بیان ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں رشد و ہدایت لینے کے لیے، تو ان کے مرشد ان سے کہتے ہیں کہ چلو تم کو بتاتا ہوں، اور جو 3 واقعات ہوتے ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے جب جاتے ہیں تو ایک یتیم بچے کی کشتی رہتی ہے، موسیٰ علیہ السلام اس کشتی میں سوراخ کر دیتے ہیں۔ بعد میں پورا جب سفر مکمل ہوتا ہے تو سیدنا موسیٰ کو وہ وضاحت کرتے ہیں کہ کشتی میں سوراخ کیوں کر، موسیٰ علیہ السلام تعجب کرتے ہیں کہ کشتی میں سوراخ کیوں، تو وہ مرشد جواب دیتے ہیں کہ کشتی میں سوراخ اس لیے کیا کہ ایک فلاں فلاں بادشاہ ہے جو لوگوں کی ساری چیزیں غصب کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا، اور عین ممکن تھا، اس بات کا امکان تھا، امکان غالب تھا کہ وہ آئے گا اور ان یتیم بچوں کی کشتیاں بھی ضبط کر لے گا، تو ان بچوں کی کشتیاں ضبط نہ ہوں، چھین نہ لی جائیں، اس لیے میں نے سوراخ کر دیا کہ چھوٹا نقصان ہو جائے چلے گا، بچوں کی کشتیاں تو محفوظ رہیں گی۔ یہ واقعہ ہم پڑھتے ہیں، سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں، کیا یہ امت اس سے میسیج لیتی ہے کہ آج بھی کوئی ظالم ہیں، آج بھی کوئی ملکی سطح پر، کوئی عالمی سطح پر ظالم ہیں، اور نہ جانے کتنے لوگوں کی کشتیاں میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، نہ جانے کتنے لوگوں کی کشتیوں پر وہ ڈاکے ڈال رہا ہے، کتنے لوگوں کی املاک ہڑپ کر رہا ہے، کتنے لوگوں کی جائیدادیں لے رہا ہے، کہاں کہاں بلڈوزر چلا رہا ہے، کیا کچھ نہیں کر رہا ہے؟ کیا اس ظالم کے خلاف ہمارے اندر یہ ہمت ہے کہ ہم آواز اٹھا سکیں، ہم مظلوموں کو ان کا حق دلا سکیں، ہم ظالم بادشاہ کے خلاف آواز اٹھا کر مظلوموں کی چھینی جانے والی کشتیوں کو، آج کے دور میں کون کون سی کشتیاں ہو سکتی ہیں آپ خود اپنا جائزہ لیں، ان چھینی جانے والی کشتیوں کی ہم حفاظت کر رہے ہیں۔ وہ جاتے ہیں، ایک یتیم بچوں کی دیوار گر رہی ہوتی ہے، اس دیوار کو کھڑا کر دیتے ہیں کہ اس کے نیچے خزانہ ہے۔ ہم جائزہ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے مرشد نے جو ان کو میسیج دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی گئی، ہدایت کسی غار میں کسی پہاڑ میں بٹھا کر کچھ وظائف پڑھوا کر نہیں دی گئی، ہدایت یہ دی کہ دیکھو ہدایت اگر حاصل کرنا ہے تو ظلم کے خلاف آواز اٹھانا سیکھو، ان بچوں کی گرتی ہوئی دیواروں کو اٹھاؤ۔ آج ہم کتنی گرتی ہوئی دیواروں کو اٹھا رہے ہیں؟ آج کے معاشرے میں کون کون سی دیوار گر رہی ہے؟ کسی خاندان کی دیوار گر رہی ہے، کسی ادارے کی دیوار گر رہی ہے، کسی پڑوسی کی دیوار گر رہی ہے، کسی ساتھی کی دیوار گر رہی ہے۔ کیا ہم میں یہ حوصلہ ہے، کیا ہمارا یہ مزاج ہے کہ ہم انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر ان گرتی دیواروں کو بچا سکیں؟ یہ واقعات جو ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کے ہم کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے ہدایت معاشرے میں انگیج ہو کر دی، معاشرے سے کٹ کر نہیں دی۔ ہدایت لینے کے لیے وہ معاشرے کے درمیان گئے، لوگوں سے انٹریکشن کیا، لوگوں سے پوری معلومات حاصل کی، ان کے مرشد نے پورا اپڈیٹ رہے اور ان لوگوں سے قریب ہو کر ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی۔
ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا یہ مزاج ہمارا کتنا ہے آج۔ اسی سورہ کہف میں ذوالقرنین کا کردار ہے کہ وہ سفر کرتے ہوئے جاتے ہیں اور وہاں ایک نامانوس قوم جو بالکل اجنبی ہوتی ہے، ٹوٹلی انفیملیئر، وہ ان سے کہتی ہے کہ موسیٰ ہم کو ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج کے ظلم و ستم سے ہماری حفاظت کیجیے، اور وہ حفاظت کرنے کے لیے دیوار اٹھا دیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ میں تم کو نہیں جانتا، وہ یہ نہیں کہتے کہ یاجوج ماجوج سے میرا کوئی رشتہ نہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ یاجوج ماجوج سے ٹکر لینے کی مجھ میں ہمت نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یاجوج ماجوج تم پر ظلم کرتے ہیں، تم بھی اجنبی وہ بھی اجنبی، لیکن میں حق کے لیے کام کروں گا۔ وہ اٹھتے ہیں اور تانبے کی سیسا پلائی ہوئی دیوار، اس کی تفصیلات ہیں، وہ کھڑی کر دیتے ہیں۔ آج ہم ایسی کتنی دیواریں ظلم کے خلاف کھڑی کر رہے ہیں، کہیں گرتی دیواروں کو اٹھانا ہے، کہیں تانبے کی سیسا پلائی ہوئی دیوار بنانا ہے۔ کیا یہ دیواریں آج امت مسلمہ بنا رہی؟ امت مسلمہ کو یہ کردار ادا کرنا ہے کہ وہ انسانیت کی خادم بن کر ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والی بنے اور ظلم کو روکنے کے لیے انصاف کا جھنڈا ہاتھ میں لے، تب خیر امت کا حق ادا ہوگا۔ خیر امت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کرنے والے بنیں، ہم لوگوں کے مسائل کو حل کرنے والے بنیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کر رہے تھے تو ابن دغنہ نام کا ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ ابوبکر کہاں جا رہے ہو؟ ابوبکر نے کہا کہ میں مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، تمہاری قوم بہت پریشان کرتی ہے۔ ابن دغنہ نے کہا کہ تم جیسا آدمی چلا جائے گا تو ہمارے مسائل کون حل کرے گا؟ کون ہماری ضرورتیں پوری کرے گا؟ تم لوگوں کے کام آتے ہو، تم غلاموں کو آزاد کرتے ہو، چلو واپس مکہ، میں تم کو جانے نہیں دوں گا۔ مثلک لا یخرج ولا یخرج، تم جیسا آدمی نہ نکلے نہ نکالا جائے، نہ خود نکلے نہ نکالا جائے کسی کے ذریعے سے۔ واپس پکڑ کر لے کر گئے۔ آج اس امت مسلموں کو کہا جا رہا ہے کہ تم فلاں فلاں جگہ جاؤ۔ ہم دھرتی کے بوجھ بن گئے، ہم دھرتی کے بوجھ بن گئے ہیں۔ ہم رحمت للعالمین کی امت، ہم رحمت للعالمین کی امت دھرتی کے بوجھ بن گئے ہیں۔ لوگ ہم کو نکالنا چاہتے ہیں۔ ہماری پہچان یہ تھی کہ ہم کو جاتے ہوئے روک لیا جاتا تھا، ہم جانا چاہتے تو ہم کو روک لیا جاتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سے متعلق مشہور ہے کہ ان سے متعلق بھی ٹھیک ہی کیفیت تھی کہ وہاں کی عوام کہتی تھی کہ نہ جاؤ۔ جب وہ گئے اور انہوں نے اس کو فتح کیا بیت المقدس کو، تو سلطان نے جانے کے بعد سارے لوگوں کے مسائل حل کیے، لوگوں کو ان کی املاک واپس کی، خود بادشاہ کو پوری عزت کے ساتھ روانہ کیا۔ اور جب اپنے حجرے میں آئے تو ایک عورت روتی ہوئی، ایک عام عورت روتی ہوئی آئی سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس کہ میرا بچہ کھو گیا ہے۔ سلطان اپنے خیمے سے باہر نکل کر آیا اور کہا کہ جب تک تجھ کو تیرا بچہ نہیں مل جائے گا میں اس چین سے نہیں بیٹھوں گا، اور خود اپنے گھوڑے پر کو لگام دیتے ہوئے نکل پڑے اور اس خاتون کو اس کا بچہ لا کر دیا۔ فاتح قوم خادم ہوتی ہے، خیر امت خادم ہوتی ہے، وہ لوگوں کے کام آنا جانتی ہے، لوگوں کے مسائل حل کرتی ہے، وہ اپنے خول میں سمٹ کر نہیں رہتی ہے، وہ محض سچر کمیٹی کی رپورٹ ہاتھ میں لے کر اپنے حقوق کی بھیک نہیں مانگتی ہے، وہ محض اپنے حقوق کی بھیک نہیں مانگتی ہے، وہ سماج کو کنٹریبیوٹ کرتی ہے، وہ سماج کو دینے والی بنتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ عمل خیر بتائیے، کامیابی کا راستہ بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور عمل خیر۔ اس نے کہا کہ عمل خیر کی تشریح کیجیے، کون سا نیک کام کروں؟ فرمایا کہ امر بالمعروف کر، نیکیوں کی طرف بلا۔ اس نے کہا کہ میرے اندر ہمت نہیں کہ میں لوگ نیکیوں کی طرف بلاؤں، تو کہا کہ اللہ کی راہ میں کچھ دے دے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں غریب ہوں، میں خود نہیں دے سکتا ہوں کچھ۔ تو فرمایا کہ لوگوں کو ہنر سکھا دے۔ اس نے کہا کہ میں خود بے ہنر ہوں۔ تو فرمایا اللہ کے بندے تو جو نیکی کا کام کر سکتا ہے کر،
جو خیر کا کام کر سکتا ہے کہ قسم خدا کی قیامت کے دن وہ خیر، وہ نیکی تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھ کو جنت کی طرف لے کر جائے گی۔ یہ ہے اسلام، نیکیوں کا منبع، سرچشمہ، سدا بہار درخت۔ ایک مومن سدا بہار درخت ہوتا ہے، ایک مومن بہتا ہوا دریا ہوتا ہے کہ ہر کوئی اس سے سمیٹ سکتا ہے، ہر کوئی اس سے فیض حاصل کر سکتا ہے، ہر جگہ وہ لوگوں کو دینے والا اور لوگوں کا محسن بنتا ہے، ہر جگہ وہ لوگوں کو دینے والا اور محسن بنتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرنا، اپنے بھائی کی مدد کرنا مسجد نبوی کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ اندازہ کیجئے آپ کتنا یہ دین سوشلی انگیج کرتا ہے اپنے آپ کو، اپنے ماننے والوں کو۔ یہ وہ دین نہیں ہے جو ہرا میں لے جا کر بٹھا دیتا، جو کوہوں میں غاروں میں لے جا کر وظائف کرنے کے لیے بٹھا دے اور کہے کہ یہی کامیابی ہے۔ یہ انسانوں کو پکڑ کر معاشرے میں لاتا ہے اور معاشرے کے مسائل حل کرنے کے قابل بناتا ہے، وہی خیر امت کی پہچان بناتا ہے، بتاتا ہے کہ جو ایک بھائی کی مدد کرنا مسجد نبوی کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ اب مسجد نبوی کا اعتکاف، صرف اعتکاف کی کیا فضیلت ہے آپ جانتے ہیں، میں اس کی اہمیت کو کم نہیں کر رہا ہوں، 1% کم نہیں کر رہا ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں کہ اپنے بھائی کی مدد کرنا معمولی عمومی اعتکاف نہیں، مسجد نبوی کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ پانی پلا دیجئے، کھانا کھلا دیجئے، لباس فراہم کر دیجئے، راستے کی رکاوٹ کو ہٹا دیجئے، شجر کو ٹہنی ہٹا دیجئے، کسی کی عیادت کر لیجئے، کسی یتیم کی مدد کر دیجئے، کسی بیوہ کو دے دیجئے، کسی مسکین کو دے دیجئے، سدا بہار درخت بن جائیے، سدا بہار درخت بن جائیے، نفع پہنچانے والے، لوگوں کے لیے خیر کے کام کرنے والے بن جائیے، دینے والے بن جائیے۔ زندہ قومیں دینے والی ہوتی ہیں، زندہ قومیں دینے والی ہوتی ہیں، ہم دینے والے نہیں بن سکیں۔ ہم نے اپنی تاریخ کے ابتدائی دور میں دیا تھا، بہت کچھ دیا تھا، ہر چیز دی تھی، دینے والے ہم تھے اپنے قرن اولیٰ میں۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ مسلمانوں نے کیا کچھ نہیں دیا، علم دیا۔ تو ابن سینا کی، ابن رشد کی کتابیں طب کے میدان میں، فلسفے کے میدان میں، جغرافیہ کے میدان میں یورپ نے ریفرنس بک کے طور پر استعمال کی۔ کہا جاتا ہے کہ ابن سینا کی کتابیں 600 سال تک ابن سینا کی کتاب ریفرنس کے طور پر، طب کے میدان میں ریفرنس کے طور پر استعمال کی جاتی رہی۔ القانون، ابن الہیثم کی کتاب البصریات پورے ٹرینڈ کو سیٹ کرنے والی بنی۔ کیمیائی جتنی دوائیں ہیں اس کا بنیادی فہم مسلمانوں نے پیدا کیا۔ جڑی بوٹیاں، بتایا جاتا ہے کہ 2000 جڑی بوٹیاں، نباتات، علم نباتات جس کو آج ہم بوٹنی کہتے ہیں، 2000 نباتات کا اضافہ مسلمانوں نے اس وقت کی جڑی بوٹیوں میں کیا۔ آپ نے دنیا کو اتنا دیا کہ آج جس انگریزی کا غلغلہ ہے، کبھی عیسائی دنیا سے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ عربی زبان کا ایسا دبدبہ تھا کہ عیسائی رہنما بعض اوقات مایوسی کے ساتھ کہتے کہ ہمارے بچے 1000 میں سے، تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہے بات کہ 1000 میں سے ایک اسٹوڈنٹ، ایک بچہ ہوگا عیسائی جو انگریزی میں لکھتا ہو، باقی 999 وہ عربی میں لکھتے ہوں گے۔ وہ عربی زبان کو جانتے تھے، 1000 میں سے ایک آدھ بچہ انگریزی زبان کو جانتا تھا۔ عیسائیوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ شیکسپیئر جیسے شاعر سے متعلق، جس کو انگریزی زبان کا امام سمجھا جاتا ہے، انگریزی لٹریچر کا، شیکسپیئر سے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس کے کئی ناولوں کا جو اصل پلاٹ ہوتا ہے، اصل پلاٹ، وہ پلاٹ اس نے عربی ذخیرے سے، عربی کتابوں سے حاصل کیا۔ انگریزوں نے گھوڑ سواری اور اس جیسے دیگر سارے فنون وہ جانتے نہیں تھے، مسلمانوں سے سیکھے۔ قانون کی کتابیں
امام مالک کی جو فقہ تھی، بتایا جاتا ہے کہ فرانس میں وہ فقہ، امام مالک کی فقہ، قانون کیسے لکھا جاتا ہے، لا کیسے پڑھایا جاتا ہے، تو امام مالک کی جو فقہ کی کتاب تھی اس کو ریفرنس کے طور پر استعمال کیا گیا. اس لیے امام مالک کے کیا فقہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے نہیں، بلکہ لا کیسے، قانون کیسے بنتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے امام مالک سے سیکھا. ہاسپٹل مسلمانوں نے ایسے بنائے کہ بتایا جاتا ہے کہ صرف ہاسپٹلس کا سامان، شفاخانوں کا سامان اکوپمنٹس 400 اونٹوں پر لد کر صرف شفاخانوں کا سامان آتا تھا، 400 اونٹوں پر. ہم نے دیا ہے دنیا کو، ہم خیر امت رہے ہیں اور دے کر رہے ہیں، دنیا پر کے لیے ہم اپر ہینڈ رہے ہیں. اور صرف میں اسپین کی قرطبہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، بھارت میں بھی علامہ شبلی نعمانی دارالمصنفین سے کتاب شائع ہوئی ہے، بھارتی مسلم حکمرانوں کے، مغل حکمرانوں کے تہذیبی جلوے. تو لکھا ہے کہ جتنے مسلم حکمراں ہندوستان میں آئے، انہوں نے یہاں جتنے سرائے قائم ہوئے، سڑکیں بنی. آج ہم شاہراہوں کی، ہائی ویز کی بات کرتے ہیں، سراہوں کی بات کرتے ہیں، سرائے، سڑکیں، شفاخانے، لنگر، یہ سب مسلمانوں نے بہت تفصیل سے لکھا ہے، یہ سب مسلمانوں نے قائم کیے. ہم دنیا کو دینے والے رہیں. آج ہم کو اسی دینے والی اپنی حیثیت کی بازیافت کرنی ہے، اس کو دوبارہ حاصل کرنا ہے، اور اس شعور کے ساتھ حاصل کرنا ہے کہ اسلام غالب ہونے والا دین. میں اپنے نوجوان بھائیوں سے خصوصی درخواست کے ساتھ کہ یہ نوجوان ہماری اس امت کا مستقبل ہیں. اس امت کی بازیابی کل بھی نوجوانوں نے کی تھی، آج بھی نوجوان اس میں کلیدی رول ادا کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ میری امت کے نوجوانوں پر رحم فرما، اے اللہ میری امت کے نوجوانوں پر رحم فرما، کیونکہ میری دعوت کو نوجوانوں نے قبول کیا اور بوڑھوں میں سے بیشتر نے جھٹلایا. ان نوجوانوں نے میرا ساتھ دیا تھا، اپنے نوجوانوں کے حق میں دعا فرمائی تھی. وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، ہو شباب جس کا بے داغ ضرب ہو کاری، ہو شباب جس کا بے داغ ضرب ہو کاری. محمد بن قاسم، طارق بن زیاد اور جیسے دسیوں نام، 17 سال 21 سال کے انہوں اسامہ بن زید نے لشکر کی سپہ سالاری کی. آج ہمارے نوجوان صرف اپنے مسلس کو مضبوط کرتے ہیں. امت کی تقدیر چائے خانوں اور پان ٹھیلوں سے نہیں بنتی ہے. معاف کیجیے، امت کی تقدیر چائے خانوں اور پان ٹھیلوں سے نہیں بن سکتی. اسٹرگلنگ نیشنز نو نتھنگ ایکسیپٹ سیریسنیس. جو قومیں جدوجہد کرتی ہیں وہ سنجیدگی کے سوا کچھ نہیں جانتی ہیں. جو قومیں جدوجہد کرتی ہیں وہ سنجیدگی کے سوا کچھ نہیں جانتی ہیں. اس کے نوجوان اپنے کندھوں پر اپنے گھر بار کا بوجھ نہیں، اپنی ملت کا بوجھ اٹھاتے ہیں. اس کے نوجوان جیتے ہیں تو قوم کی خاطر جیتے ہیں. اس کے نوجوان چوکوں، پان ٹھیلوں اور چوراہوں پر نہیں، موبائل کے اسکرینوں پر نہیں، دانشگاہوں میں، کتابوں میں، میدان میں عملی جدوجہد کے ذریعے سے خود کو بھی، اپنے گھر کو بھی اور ملت کو بھی سنوارتے ہیں. حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ. اسی ملت کو دبانے کے لیے آج ہمارے نوجوانوں کو مسل پاور میں مبتلا کر، میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں کہ آپ اپنی جسم مضبوط نہ بنائیں، ضرور بنائیے، لیکن بوجھ ملت کا اٹھائیے. طاقتور بنیے لیکن ملت کی ترجمانی کیجیے. حضرت عمر فاروق تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک مرتبہ کہ ایک آدمی نوجوان بڑی مریل چال چل رہا ہے، تو پہلے تو کنفرم کیا کہ کہیں بیمار تو نہیں ہے. معلوم ہو کہ نہیں بیمار نہیں ہے، تو پھر اپنا مشہور زمانہ درہ اٹھایا اور لگایا اس کی طرف اور کہا اس سے کہ اسلام کمزور نہیں ہے، اسلام کمزور نہیں، مضبوط بنو، مضبوط فزیکلی بھی بنو. اس واقعے میں ایک اور اہم پہلو ہے. اس کی چال دیکھ کر یہ نہیں کہا کہ مسلمان کمزور نہیں،
اس کی چال دیکھ کر یہ کہا کہ اسلام کمزور نہیں، تمہاری چال اسلام کی چال ہے، تمہارا طرز عمل اسلام کا طرز عمل ہے، تم سمجھو یا نہ سمجھو، تم سمجھو گے کہ میں مریل چل رہا ہوں، تم نہیں، اسلام مریل چل رہا ہے، خدا نخواستہ تمہارا ہر طرز عمل اسلام کا ترجمان ہے۔ تو وہ نوجوانی اختیار کرو جو نوجوانوں کے نہیں، اسلام نوجوانوں کے دوش اسلام کے شایان شان ہو۔ اپنی جوانیوں کو ضائع مت کرو، اسلام کے لیے مرو اور اسلام کے لیے جیو، اسلام کے لیے جینا سیکھو۔ آج کے دور میں اسلام کے لیے جتنا جینے کی ضرورت ہے شاید اس سے پہلے نہ رہی ہو۔ اسلام کے لیے ہم جئیں، پورے حوصلوں کے ساتھ جئیں، پوری قوت کے ساتھ جئیں، اس عزم اور اس امید کے، اس یقین کے ساتھ جئیں کہ اس دین کو غالب ہونا ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ دین ضرور غالب ہوگا، بشرط یہ کہ ہم پوری قوت کے ساتھ سب مل کر، متحد ہو کر، باہم مجتمع ہو کر، قرآن مجید کو تھام کر اور اسلام کو اپنا مقصد حیات بنا کر داعی بنے، مصلح بنے، خادم بنے، مبلغ بنے، ہر کردار ادا کریں۔ ملٹی رول کے ساتھ آج ہم کو اٹھنا ہے۔ تو محترم سامعین، اس انداز میں، اس قوت کے ساتھ اگر ہم اٹھیں گے تو ہم اس خیر امت کو اس کی وہ کھوئی ہوئی حیثیت واپس دلا سکیں گے جس کو وہ ڈیزرو کرتی ہے، اور وہ حیثیت دلا سکیں یا نہ دلا سکیں، ہم آخرت میں کامیاب ہو سکیں گے، ہم اپنے رب کے حضور سرخرو ہو سکیں گے۔ یہی ہماری اصل کامیابی ہے، یہی ہماری اصل کامیابی ہے، یہی ہماری اصل کامیابی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت جیسی بہترین چیز نہیں دیکھی، لیکن افسوس کہ اس کا طالب سویا ہوا ہے۔ میں نے جہنم کی جیسی بدترین چیز نہیں دیکھی، افسوس کہ اس سے بھاگنے والا سویا ہوا ہے۔ ہم بیدار ہوں، آنکھوں سے بھی بیدار ہوں اور مانوی اعتبار سے بھی بیدار ہوں، ہر اعتبار سے ہم بیدار ہوں اور اپنے آپ کو عمل کی دنیا میں انگیج کریں۔ جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے، دنیا کی کامیابی، دنیا کے خزانے ہمارا استقبال انتظار کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو اپنا مطلوبہ رول انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔